औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि सूरह मुबारका की तशरीह हमारी मुकम्मल हो गई है, तो इसलिए हम आज उसकी रिवीजन क्लास कर रहे हैं जो रहते हैं, और कल इंशाअल्लाह हम सूरह मरियम का आगाज़ करेंगे। इस आयत करीमा से 94 तक हमने पढ़ा था। जिस वक़्त शमाल की जानब ज़ुल्करनैन बढ़ा और ज़ुल्करनैन ने शमाल की जानब को फ़तह कर लिया, तो उन्होंने एक दरख्वास्त की जो वहाँ के लोग थे। हालांकि वो लोग उनकी बात नहीं समझ सकते थे, ज़बान से नावाकिफ़ थे, लेकिन शायद ट्रांसलेटर के ज़रिए या इशारों की ज़बान में बात की कि हमें यहाँ पे जो है वो यूज माजूज ये पहाड़ से जो है वो गुज़र के आ जाते हैं इस दर्रे से, तो इस दर्रे से गुज़र के आगे हमें तंग करते हैं, यहाँ पे आके हमारा मालो मता लूट लेते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका कुछ कर दें, अगर हो सके तो इन दो पहाड़ों के दरमियान में इसको जो है वो दीवार बना दी जाए ताकि इनका आने का रास्ता बंद हो जाए। तो इसके लिए आप चाहते हैं तो आपके पास इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना सादो आसमान, इतना मालो असबाब है, तो अगर आप चाहें तो हमारे ऊपर इसके बदले में कोई टैक्स लगा लें या हम आपको कोई पैसे शैसे दे दें, मदद हमारी कर दें ताकि हम इसके ऊपर जो है वो लगा सकें। तो जिस वक़्त ये सवाल किया, उन्होंने मदद मांगी, तो फरमाया ज़ुल्करनैन ने काला कहा मा कन्नी फ़ीह रब्बी खैरुन, मुझे मेरे रब ने बहुत बड़ा मुकाम दिया हुआ है, मुझे मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने इक़्तिदार दिया, इज़्ज़त दी, मालो असबाब दिया, इतना कुछ दिया, बहुत है जो मेरे लिए वो बहुत बेहतर है। फ़ाइनोनी, बस तुम मेरी मदद करो बेकुव्वतिन, साथ कुव्वत के, अफरादी कुव्वत से लोगों को लगाओ साथ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान में एक मजबूत ओट बना देता हूँ, मजबूत दीवार जो है वो बना देता हूँ। आतूनी, लाओ मेरे पास ज़ुबरल हदीद, लोहे के टुकड़े, लोहे की प्लेटें मेरे पास लोहा लेके आओ। हत्ता इज़ा सावा, जहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ों के दरमियान में बराबर कर दिया उसको, वो पाठ जो था वो उसको पूरा कर दिया। बैन सद्दाफ़ैन, दोनों सद्दाफ़ैन कहते हैं पहाड़ की चोटी को, फांग को कहा जाता है, कि दोनों के दरमियान में जो एरिया था, जो गैप था, उसको फिल कर दिया। काला कहा अनफकू, अब तुमको इसको, अब इसको जो है वो आग जलाओ। यहाँ तक कि हत्ता इज़ा जअलहु नारा, यहाँ तक कि लोहे को जब आग दी जाती है तो फिर वो जल के जो है वो आग के कोयले की मानद हो जाता है। जब वो आग की मानद हो गया, काला कहा अतूनी, लाओ मेरे पास, उफरिग अलैहि कितरा, लाओ मेरे पास तांबा पिघला हुआ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूं। अब ये देखिए, ये उस वक़्त की साइंस, उस वक़्त की जो है वो जहानत है कि पाटने के लिए लोहे की चादरें ली गई, दरमियान में कोयला रखा गया, लकड़ी रखी गई, और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। और जब वो आग लग गई और आग लगने के बाद लोहा जो है वो अंगारे की मानद हो गया, तो उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया ताकि वो चिकनी हो जाए और जो दर्जें रह गई हैं उन सब में तांबा चला जाए, और वो उससे जो है वो, अब बंदा ये सोचता है कि ये बात है आज से तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल पहले की। तो ये उन लोगों की अगर देखनी हो बात, तो एहराम मिस्र उससे भी उस आपको भी उसी किस वक़्त बने थे वो, तो उस वक़्त के लोगों की इजादात ज़्यादा थी। आप आदियों सऊदियों के घर देख लीजिए जो उन्होंने सतूनों पे बनाए थे या जो पहाड़ों में उन्होंने तराशे थे, तो उन लोगों की साइंस, उन लोगों की इंजीनियरिंग लगता है कि हमसे ज़्यादा थी। तो जब ये सब कुछ कर दिया तो फिर कहा फमास्ताऊ, बस ना वो इसके ऊपर चढ़ सकें, यसखरूहु, कि वो इसके ऊपर चढ़ सकें, वमास्तताऊ, और ना उनमें इस्तात है, लहू नकबा, नकबा कहते हैं नकब लगाने को, शगाफ डालने को। अस्ताऊ, चूंकि चढ़ना आसान होता है बनिस्बत नकब लगा के, शगाफ लगा के, टनल बना के गुजरने के, इसलिए अस्ताऊ, कम जोर वाली बात को अस्ताऊ कहा गया। और जहां पे ज्यादा जोर लगता है वमा इस्तताऊ, वहां पे इस्तात का लफ्ज जो है वो ते के साथ जो वो डाला गया, और ना उनमें इस्तात थी कि वो उसके ऊपर फैलांग सकें और ना वो उसमें शगाफ लगा सकें। जब ये सब कुछ बन गया, काला कहा हाज़ा रहमतुन मिन रब्बी, ये मेरे परवरदिगार की रहमत है। अब सोचिए, एक शख्स जिसका किस्सा हमें सुनाया जा रहा है, जो पहले मगरब की तरफ बढ़ा और उस हद तक चला गया, उस वक़्त की मालूम दुनिया तक जहां पे सूरज गरूब होता है, और फिर उसके बाद उसने वो इलाका फतह किया और फिर वहां से बढ़ा मशरक की तरफ, और उस वक़्त तक की मालूम दुनिया तक जो मशरक का इलाका था जहां से उसके लोगों के ख्याल में सूरज तुलू होता था, ये 2 समुद्रों की बात हो रही है।
یہ میڈیٹرین سی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے بحر اسود، کون سا، سوری، کیپسین سٹ، ہاں جی، ان دو سمندروں کے ایک طرف مغرب کی طرف بڑھا، اور جہاں پہ اس نے دیکھا کہ اب اس کے خیال میں آگے کوئی دنیا نہیں ہے، آگے صرف پانی ہے، وہاں تک کا علاقہ فتح کیا۔ پھر مشرق کی طرف بڑھا اور وہاں تک چلا گیا جہاں اس کے آگے جو ہے وہ پانی ہی پانی تھا، ان کا خیال تھا کہ دنیا بس یہیں تک ہے، وہ فتح کیا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری شمال کی طرف بڑھا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی انکساری دیکھیے۔ جب یہ دیوار بن گئی، مکمل ہو گئی، تو پھر اس نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، میرے پروردگار کی رحمت سے ہے۔ یہ میسج کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ میسج دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے اہل یہود سے یہ سوال پوچھ کے بتایا تھے کہ بتاؤ ذوالقرنین کو دو سینگوں والا کون ہے؟ تو یہ کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی تھی، اتنا علم دیا تھا، اتنا مال و اسباب دیا تھا، لیکن اس کی انکساری دیکھ لیجئے، وہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کی پروردگار کی رحمت ہے، یہ دیوار میں نے بنا دی ہے، اور تم کس طرح کی سرداریاں ہیں تمہاری، کتنا کہ تمہارے پاس مال ہے، کہاں وہ ایک بڑا بادشاہ اور اس کی انکساری دیکھو، اور کہاں تم ہو کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہو، ان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہو، ان کا جینا جو ہے وہ تم دوبر کر رہے ہو۔ یہاں پہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے وعدہ رب کا، پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا، جَعَلَهُ دَكَّا، اس کو برابر کر دے گا۔ وہ یہ دیوار تو میں نے بنا دی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، جب چاہے گا اللہ اس کو برابر کر دے گا۔ اب اس کے بعد وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ وہ وقت آنا ہے جس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، جس وقت اللہ چاہے گا اس کو، اور میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَتَرَكْنَا، اور پھر فرمایا ہم چھوڑ دیں گے، بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اس دن چھوڑ دیں گے ہم ان کو موج کی مانند، فی بازن، باز میں، وہ گڈمٹ ہوتے ہوئے، جس دن وہ دیوار ٹوٹے گی اس دن وہ نکلیں گے، اور اس دن وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو اکٹھا جو ہے وہ جمع کر دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے، یاجوج ماجوج کی۔ تفصیل سے ہم اس کے بارے میں پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، میں مختصراً بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ دیوار ہوگی، یہ روز اس دیوار کو جو ہے وہ کھودنے کا کام کرتے ہیں، ڈھانے کا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شام کو ایک چھلکے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار کہتا ہے چلو بس کرو، اب باقی کل کر لیں گے۔ وہ جب صبح جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دیوار دوبارہ کی دوبارہ ویسے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ روز آگے وہ تب سے لگے ہوئے ہیں اور یہی کرتے جا رہے ہیں، اور جس وقت اللہ کو منظور ہوگا اس وقت ان کی سردار کی زبان سے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ جس وقت کام ختم کریں گے وہ کہے گا انشاءاللہ بلکہ کل کر دیں گے، اور جب وہ انشاءاللہ کا لفظ کہے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر اللہ نے چاہا تو اس وقت جو ہے وہ پھر جب صبح آئیں گے تو وہ چھلکے کی مانند ہوگی، فوراً سے پہلے اس کو جو ہے وہ رونتے ہوئے جو ہے وہ چل نکلیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو دریاؤں کے دریا، سمندر کے سمندر پی جائیں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ چرند پرند حشرات، ہر چیز جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ آج بھی دیکھیے ایسی قومیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہر چیز کھاتی ہیں، جو کتا ہو، بلی ہو، سانپ ہو، کیڑا مکوڑا، ہر چیز وہ کھاتی ہیں۔ ان کا اتنے بڑے لشکر ہوں گے کہ لشکر کا جو پچھلا حصہ ہوگا وہ کہے گا یہاں گیلی زمین دے کے یہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا، اتنی تعداد میں وہ ہوں گے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس جو ایک معلومات العظمیٰ، جو ایک بڑی لڑائی ہے، اس لڑائی کے بعد کی بات ہے۔ جس وقت وہ لڑائی لڑی جائے گی، مڈل ایسٹ اس کا جو ہے وہ سینٹر ہوگا، امام مہدی اس وقت تک آ چکے ہوں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ زمین پہ دوبارہ بھیجے جائیں گے، اور پھر یہ لڑائی جو ہے وہ پہلے مسلمانوں اور ان کے درمیان ہوگی۔ خراسان سے فوجیں اٹھیں گی مسلمانوں کی، جو جا کے وہاں پہ فتح کریں گی، مجدد ہوں گے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر جو ہے وہ یہ جنگ جیتی جائے گی، اور جب جنگ جیتی جائے گی اس وقت اس یوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا۔ یہ یوج ماجوج آئیں گے اور پوری دنیا کی دنیا جو ہے وہ فتح کر لیں گے۔ فتح کرنے کے بعد اپنے تیر آسمانوں کی طرف بھی چلائیں گے کہ دنیا پہ تو ہم نے غلبہ پا لیا، ہم آسمانوں پہ بھی غلبہ پا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے مومنوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا کریں گے کہ جب آسمان کی طرف تیر برسائیں گے تو آسمان سے تیر جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے دنیا پہ فتح کر لی اور ہم نے آخرت بھی فتح کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ دعا فرمائیں گے اللہ سے ان سے نجات کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایک بیماری تعاون کی، گلٹی کی بیماری بھیج دیں گے، جس سے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے تو پھر زمین کے اوپر اس وقت اتنا زیادہ تعفن، اتنی زیادہ سڑاند ہوگی کہ سانس لینا دوبر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پرندے بھیجیں گے جن کی چونچیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی، اتنی بڑی بڑی ہوں گی، وہ ان سب کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے جہاں اللہ حکم دے گا وہاں ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے۔ پھر ایک بہت بڑی بارش ہوگی جس سے ہر چیز جو ہے وہ نکھر جائے گی، اور وہ سڑان، وہ تعفن، وہ ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور زمین اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ غلہ اگانے لگے گی۔ یہ ہے کہ وہ نکلیں گے، اور اس دن عرضنا، اور پھر اس دن یہاں پہ یہ قرب قیامت کے جس دن ان کو چھوڑا جائے گا وہ موج در موج، یہاں پہ یا موج سے ایک اور مراد بھی لی گئی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے جو انسانوں کو جو ہے وہ واپس اٹھائیں گے، اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گڈمڈ ہوتے ہوئے چلتے ہوئے جو ہے وہ میدان حشر کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ وارزنا، اور پیش کی جائے گی جہنم، جہنم اس دن لا کھڑی کی جائے گی، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، ان سب کے سامنے، اور اس دن جہنم جو ہے وہ سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں گے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، جن کی آنکھیں جو ہے وہ ڈکی ہوئی تھی۔ غشاوہ ہوتا ہے وہ پردہ جس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، غطاء ہوتا ہے وہ پردہ جو ٹوٹل بلائنڈ ہوتا ہے، جس کے دوسری طرف کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں جو ہے وہ ہمارے ذکر سے ڈھکی ہوئی تھی، جیسے ہمارا ذکر آتا تھا آنکھیں اس کو دیکھتی نہیں تھی، حیوانوں کی طرح زندگیاں گزارتے تھے، آتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور دنیا کے جو ہے وہ پجاری بن کے رہ گئے تھے۔ جہاں نہ آخرت کی بات ان کو سمجھ آتی تھی، نہ اللہ رسول کی بات ان کو سمجھ آتی تھی۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا تھا وہاں پہ آنکھیں بند کر کے اور اپنے کانوں میں جو ہے وہ ڈاٹ لے کے کان بند کر کے سائڈ پہ چل پڑتے تھے اور منہ پھیر لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے ہمارے ذکر سے پردہ تھا ان کے اوپر۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاعًا، اور نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے۔ دیکھ لیجئے جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں پہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہو، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پہ کتنے لوگوں کا دل لگتا ہے؟ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو گزرتے ہوئے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سمجھیں ہم کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو صرف ثواب کی غرض سے سن لیتے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن اصل میں کیا کیا رہا ہے، قرآن کیا پیغام دے رہا ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں؟ کون سے لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے جو پیارے ہیں ان کو جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا کہا گیا ہے؟ ان یتخذوا عبادی، یہ کہ وہ بنا لیں میرے بندوں میں سے، من عبادی من دونی اولیاء، میرے علاوہ اولیاء، میرے ساتھ جو ہے وہ میرے دوسرے لوگوں کو۔ کون سے لوگوں کو؟ یہاں عبادی کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بتوں کو پوجتا وہ بھی نکل گیا، جو درختوں کو پوجتا وہ بھی نکل گیا، جو چاند تاروں اور سورج کو پوجتا، آگ کو پوجتا وہ بھی نکل گیا۔ یہاں پہ بات آ گئی میرے بندوں میں سے، تو میرے بندوں میں سے وہ انبیاء کرام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کا حصہ بنا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو، جیسے نوح کی قوم کے عاد، یعوث، نصر، یغوث، ود، سوا، یہ 5 لوگ جو اللہ کے نیک تھے، بندے تھے، ان بندوں کی جو ہے وہ جیسے دنیا سے چلے گئے تو پہلے تو تصویریں رکھی گئیں کہ ان کی یاد ہوگی، ان کو دیکھ کے ہم اپنا ایمان تازہ کریں گے، اور جیسے ہی ان کا ایمان، اس کے بعد ایک نسل گزری، انہوں نے اس کے مجسمے بنا لیے تاکہ یاد رہے گی، چونکوں میں لگا دیے کہ اس سے ہم جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیے مجسمہ بنانا حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نسل آئی، وہ انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر دیا، تو یہ اسی طرف راستہ ہے، بت پرستی کا راستہ جو ہے وہیں سے شروع ہوا ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہمیں جہنم وہاں آئے گی، ہمارا پیر جو ہے وہ، ہمارا فلاں بزرگ جو ہے وہ، فلاں ولی جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ تو وہ بچا لے گا، وہ کیسے بچا لے گا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیا وہ تمہارے لیے اللہ نے جس چیز کے اوپر جو ہے وہ منع فرمایا ہے، تمہاری حمایت میں اللہ سے ٹکر لے گا وہ؟ یہ تم کیسی باتیں جو ہے وہ سوچتے ہو؟ افحسب الذین کفروا، کیا تم گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ میرے بندوں میں میرے سوا جو ہے وہ دوست بنا لیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمانداری تیار کر رکھی ہے۔ مہمانداری کیا ہوتی ہے؟ کہ آتے ہی جو سب سے پہلے کھانا پینا پیش کیا جاتا ہے، جیسے ہی مہمان آتا ہے فوراً سے پہلے جو پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس وقت انسان ایک دوسرے کے ساتھ موج در موج میں جو ہے وہ گڈمڈ ہو رہے ہوں گے، اس وقت شیطان دیکھے گا، کہے گا کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ اپنی ضروریت، اپنی اولاد، اپنے چیلے چانٹوں کو لے کے جائے گا ایک طرف، تو آگے فرشتوں کی دیوار ہوگی۔
وہاں سے بھاگے گا دوسری طرف جائے گا آگے فرشتے ہوں گے, تیسری طرف جائے گا آگے فرشتے ہوں گے, پیچھے جائے گا آگے فرشتے ہوں گے, یا جائے گا تو ایک راستہ اس کو کھلا ملے گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ فرشتے کہیں گے کہ آ جاؤ بھائی. وہاں پہ وہ جہنم کا دروازہ ہوگا, اور وہ جہنم کے دروازے پہ جب پہنچے گا تو اس وقت دروگا اسے کہے گا بالآخر جس کا وعدہ تھا میرے رب کا آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. کہا گیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری اولادوں کو جو تیرے ماننے والے ہوں گے, جو تیرے چانٹے ہوں گے, ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو کہے گا اب ڈراؤ نا, اب مجھے بتاؤ کہ چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے, آج مجھے بتاؤ کیا عبادت کروں کہ ایسی عبادت کسی نے دنیا سے نہیں کی. کہاں گے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے. کیا راستہ دیا ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے, اس میں چلا جا. تو یہ جہنم جو ہے اسی لیے تیار کی گئی ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ان کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی ضیافت مہمانداری تیار کر رکھی ہے. قل کہہ دیجئے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں خبر دوں, کیا قل کہہ دیجئے, حل کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ گھاٹے والے سب سے زیادہ اعمال کون سے ہیں, کہ وہ اعمال جو گھاٹے والے ہیں, جو خسارے والے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ الذین, وہ لوگ ہیں, ضل سعیہم, جن کی سعی, جن کی کوشش بھاگ دوڑ فی الحیات دنیا, حیات دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ بیکار جاتی ہے, راہ بے راہ ہو جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے. کہ جن لوگوں کی بھاگ دوڑ, جن لوگوں کی ساری سعی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ گھاٹے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے پجاری ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے. وہ حرام حلال کی تمیز کھو دیتے ہیں. وہ جو اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ بڑے گھاٹے والے اعمال کر رہے ہیں. سعیہم, گم ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کی. وہم یحسبون, اور وہ خیال کرتے ہیں, انہم یحسنون صنعا, کہ ہم تو بڑے ہی اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے اپنے گریبانوں, یحسنون, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ تو بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں, بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے کتنی چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھی ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے کوئی جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, وہ راستے نہیں ہیں, ہم نے اڈاپٹ کر رکھے ہیں اپنے تئیں. اپنے بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر رکھے ہیں, جن کے اوپر جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا, ہم کہتے ہیں آج سود کے بغیر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ نامکمل ہے. یہ 1400 سال پرانی کی باتیں ہیں. آج پردے کی بات کی جاتی ہے تو دقیانوسی کا لفظ جو ہے وہ ساتھ لگا دیا جاتا ہے, اور کتاب کو, قرآن پاک کو جو ہے وہ پرانے لوگوں کے قصے جو ہے وہ کہہ کے جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ہماری ساری کی ساری بھاگ دوڑ, ہماری ساری صحیح اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہے. دیکھیے جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس چیز سے نواز دیتے ہیں. جو اس دنیا کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا دے دے گا, جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو جو ہے وہ پھر آخرت دے گا. تو یہاں پہ جو خیال کرتے ہیں تو کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین, یہ وہی لوگ ہیں, کفروا بآیات ربہم, جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. رب کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک ہے, جو ہمیں بتا دیے گئے رہنما اصول زندگی گزارنے کے. 5 پلرز اسلام کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. وہ 5 پلرز کیا ہیں؟ کلمہ سب سے پہلے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 5 پلرز ہیں. ان پلرز کو ہم کہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ ہم نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم تو بس ویسے زبان سے کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے مفہوم جاننے کی کوشش کی اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ میں سرنڈر کر رہا ہوں اللہ تیرے سامنے, جو تو کہہ رہا ہے. اور جس وقت میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں, تو پھر میرا کچھ نہیں رہ گیا, سب کچھ تیرے نام کے. جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ اوتھ کس بات کا لیا جاتا ہے؟ اسی بات کا لیا جاتا ہے کہ ہم تیرا حکم جو ہے وہ مانیں گے, تیرے رسول کا حکم مانیں گے. ادھر سے میں سلام پھیرتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں اللہ تو رہ مسیح تے, تو میں چلا, میں زندگی اپنی خود گزاروں گا. مجھے پتا ہے کہ دکان میں مرچوں میں جو ہے وہ برادہ جو ہے وہ کیسے ڈالنا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ملاوٹ کیسے کرنی ہے, گھاٹا میں نے جو ہے وہ بے ایمانی کیسے کرنی ہے, خیانت کیسے کرنی ہے, جھوٹ وعدہ کیسے جو ہے وہ توڑنا ہے, جھوٹ کیسے بولنا ہے. جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے, جو زیادہ وعدہ خلافی کرتا ہے, اس کو تو ہم زیادہ ڈپلومیٹ کہہ دیتے ہیں. ہم اس کو سکسیسفل ڈپلومیٹ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ یہ کام کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ مومن کی تو نشانی وہی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا, وہ وعدہ نہیں توڑتا, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ نشانیاں تینوں منافق کی نشانیاں ہیں.
تو جب وہ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں اپنے پروردگار کی آیتوں کا، نہ صرف آیتوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا بھی۔ دیکھیے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میرے ہر عمل کا حساب ہوگا، مجھے ہر چیز کی جواب دہی کرنی ہوگی، تو میں کم از کم جو ہے وہ عمل کرنے سے پہلے، اور پھر مزے کی بات یہ کہ جس وقت ہم کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے دل دماغ کے اوپر ایک تھوڑا پڑتا ضرور ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس وقت کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے نفس کی مانتے ہیں؟ جس نے نفس پرستی کی سب سے بڑا شرک کیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس نے نفس پہ قابو پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہ اس نے اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا، وَلِقَائِهِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا بھی، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمًا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ترازو قائم ہوگی، وہاں پہ جو ہے اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ اب وہ ترازو کیا ہوگی، کیسے ہوگی، موقع نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ضائع ہو گئے عمل ان کے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے کوئی ترازو شرازو نہیں ہوگی۔ ترازو تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ پلڑے میں دوسرے میں کچھ ہو، جہاں جب یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے اعمال سارے جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کن لوگوں کے؟ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کی ملاقات سے بھی کہ کون لوگ؟ جو دنیا کے پجاری ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، تو پھر ہم نے اللہ سے ملنے کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا ہم نے اس راستے کو چنا ہے جو راستہ اللہ اور اس کا رسول کا راستہ ہے؟ ہم اس راستے کو تو چنا نہیں ہے، تو پھر ہماری تیاری کس بات کی ہوئی؟ پھر تو اس کا مطلب کہ ہم دنیا کے پجاری ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ دنیا ہی ہے۔ تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگی۔ جس طرح بے حساب فرمایا گیا کہ لوگ جو ہے وہ جنتی ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو بے حساب بغیر پوچھے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا، بسبب کہ وہ انکاری ہوئے، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا میری آیتوں کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، کھیل تماشا، ہنسی مذاق بنا لیا۔ رسول کو جو ہے وہ رسول کی بات کے، رسول کے نام کے نعرے لگانا، لیکن رسول کی بات کو نہ ماننا، یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہی ہے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو رسول نے کہا اس راستے پہ نہیں چلتے۔ جب رسول نے جو ہے وہ اقام الصلاۃ کا اور سب کچھ بتا دیا ہمیں، ہمارے لیے دیکھیے ایک اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ورژن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم کیسے امتی ہیں ان کے، ہم کیسے پیروکار ہیں ان کے، کس منہ سے ہم جائیں گے جا کے کہیں گے جی میں آپ کا امتی ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ کیا عاشق رسول ہے کہ جس وقت بات ہی نہیں ماننی، جو کہا گیا ہے اس کو کرنا نہیں ہے، اور کرنا ہم نے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو مسجد کی حد تک رکھ دینا ہے، باہر نکل کے جو میرا دل کہے میں نے کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ جہنم ہے بدلہ ان کا، بسبب اس کے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو اور اس کے رسولوں کا مذاق یا ہنسی مذاق اور کھلواڑ کے طور پہ کرتے رہے۔ جہاں پہ ان لوگوں کی بات ہوئی وہیں پہ جو ہے وہ پھر ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیے سمپل کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، ایمان لینے سے آپ کا دنیا کے رجسٹر میں نام تو محمد فلاں لکھ دیا جائے گا، لیکن جو تم انکار کرتے رہے ہو وہ یہی باتیں ہوں گی کہ اللہ کی آیتوں کا بھی انکار، اس کے رسولوں کا بھی انکار۔ جہاں بھی کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اکیلے ایمان لے اور اس کے بعد تم جنتی ہو جاؤ گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے اعمال کر لو ایمان نہ لو تب تمہارا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ ادھر سے آنکھ جھپکے گی، ادھر سے آئے گی، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے۔ فردوس کس کو کہا جاتا ہے؟ گھنے باغوں کو جس میں سے سایہ بھی جو ہے نہ گزرتا ہوں۔ اور جنت کے بعد جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے کہا جب بھی اللہ سے جنت کی دعا کرو جنت الفردوس مانگو، جتنی باقی جنتوں کی نہریں ہیں وہ ساری کی ساری فردوس سے نکلتی ہیں، اسی کی دعا مانگا کرو۔ اور وہاں پہ اتنے درجات ہوں گے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے جو ستارے دیکھتے ہیں۔
اللہ نے مہمانی جو ہے اس کی تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ بدلنے کی کوئی خواہش نہیں ہوگی. کہ یہ نہیں ہوگا جہاں پہ دیکھیے دنیا میں کتنی بھی اچھی جگہ ہو، اب سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں، اب کہیں بھی چلے جائیں، لیکن اس کے بعد 2-4 دن رہنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا دل اکتا جاتا ہے وہاں پہ. جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کے لیے ایک روٹین کی لائف ہے. تو یہاں پہ وہ جگہ ہوگی ہر وقت نعمت سے نعمت بڑھتی جو ہے وہ چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اپنے ان جنتیوں سے، جنتیوں اور کیا چاہیے؟ اللہ تو نے ہمیں ہمارے اوپر ہم سے راضی ہو گیا، اتنا کرم کر دیا، ہمیں جنتوں سے نواز دیا اور ہر وہ نعمت دے دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم تو اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو بار بار جو سمجھایا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہے دنیا کی زندگی ہماری ختم ہونے؟ ہمارے سے چھوٹے کتنے چلے گئے، ہمارے برابر والے چلے گئے، بڑے تو چلے جا چکے ہیں، ہماری اوپر والی نسل کہاں ہے؟ وہ جا چکی ہوئی ہے. تو پھر خالدین فیہا کہیں ایک ہی جگہ رہنے کی ہے، اور وہ یہی جگہ ہے کہ وہ بدلنا بھی نہیں چاہیں گے، دل لگا رہے گا وہیں پہ. ہر وقت نعمت، ہر پھول ابھی کھایا تھا، ابھی مشابہ تھا، دوبارہ آیا، ٹیسٹ ڈیفرنٹ، ہر چیز ڈیفرنٹ. تو یہ سب کچھ ہے وہ وہاں پہ ملے گا. کل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہوتا سمندر مدادن سیاہی لکلمات ربی، لکھنے کے لیے اپنے پروردگار کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، یقیناً سمندر ختم ہو جاتا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمے اب رب کے کلموں سے مراد کیا ہے؟ رب کے عجائبات، رب کے کارنامے، رب کی جو ہے وہ چیزیں، رب کی نشانیاں. جس طرف ہم رخ کریں اللہ کی نشانیاں سامنے کھڑی ہیں. ہم ان نشانیوں کو دیکھ کے ہم تو گن نہیں سکتے. اللہ کی نشانیوں میں ہم اپنے جسم کی جو ہے وہ چیزیں گن نہیں سکتے. یہ سانس لینا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ چاہے تو اگلے سیکنڈ میں جو ہے اس کو ختم کر دے. یہ جو پانی کا گھونٹ پیتا ہوں یا میں کھانے کا ایک لقمہ لیتا ہوں، اندر تو 2-3 نالیاں ہیں، کس نالی میں، خوراک کی نالی میں جانا یہ اس کی رحم سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کتنی نشانیاں ہیں اس کی. تو یہ اس کے کارنامے، اس کے عجائب، یہ اللہ کی صفات ہیں. تو اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرنے لگو گے، اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور اس سے جو اللہ کی باتیں، تو وہ ختم ہو جائیں گے. بلکہ اسی طرح اور جو وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس طرح اور بھی مدد کے لیے لے آؤ. پورا لقمان میں جو ہے وہ یہی بات فرمائے گی کہ اس کائنات کے سارے درخت اگر کلمے بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور پھر اتنے اور بھی لے آؤ، 7 بھی اور ایسے لے آؤ، تب بھی جو ہے وہ یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اور جس چیز کی لمٹ نہیں ہے وہ اللہ کی صفات کی لمٹ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیوں کی لمٹ نہیں ہے. وہ انفینٹی میں ہے. رحمان ہے تو کتنا رحمان ہے ہم سوچ نہیں سکتے، اور رحیم ہے تو کتنا رحیم ہے ہم سوچ نہیں سکتے. وہ علیم ہے تو کتنا علیم ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے کتنے کیڑے جو ہے وہ پھر رہے ہیں. وہ تو ان کیڑوں کو بھی رزق دینے والا ہے. تو جتنے اس کی باتیں ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، اس کے کارنامے اس ختم نہیں ہوں گے. پروردگار کے باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا بتا دیجئے، اب سم اپ کیا جا رہا ہے ان آخری آیت کریمہ میں، کہ جو لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کہ معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ اپنی طرف سے خود بنا لے جاتے ہیں. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس طرح کا قرآن ہے تم بھی لے کے بناؤ. اگر تم کہتے ہو میں بنا لایا ہوں تو تم بھی بنا کے لے آؤ، اور نہیں بنا کے لے آتے کچھ حصے لے آؤ، نہیں بنا کے لا سکتے ایک صورت ہی لے آؤ بنا کے، لیکن وہ نہیں بنا سکے. یہی جو ہے وہ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے طرف میری، انما، بات یہ ہے کہ سوائے اس کی اور کچھ نہیں، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. بس یہ فرق ہے. دیکھیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نبیوں کے بارے میں کچھ افراد میں چلے جاتے ہیں، کچھ تفریط میں چلے جاتے ہیں. جو افراد میں چلے جاتے ہیں وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نبیوں کو نور سے بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں، نور کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو تفریط میں ہوتے ہیں معاذ اللہ، وہ ان نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ عام انسانوں جیسا سلوک کرتے ہیں. انتہائی بے ادبی، انتہائی گستاخی کی بات ہے. وہ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے ان کو چن رکھا ہے اپنی وحی بیچنے کے لیے. اللہ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات کی جو سب سے متبرک ہستی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو فرمایا کہ ہاں میں بھی، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں پہلے بھی، میں بھی تمہاری جیسا انسان ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کی، اور وحی کا پیغام کیا بھیجا. تم تو دوسرے بتوں کو پوجتے ہو، مجھے کہا تم سب کا اللہ ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے.
بس تم میں سے جو کوئی فمن کانا یرجو الی لقاء ربہ، اب یہ نسخہ کیمیا، اب یہ ہمیں وہ کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے کہ جس نے اپنے رب کی آس رکھی اس سے ملنے کی، یرجو جو امید رکھتا ہے، دیکھیں امید رکھتا ہے اور پھر ڈر بھی رکھتا ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ اندیشے بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جو بھی امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے پروردگار کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ صالح اعمال کرے۔ ایک بات یہ کہہ دی گئی، اور دوسری بات کہے گی ولا یشرک بے عبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک خفی کے بارے میں لگتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا شرک ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری کا شرک ہے، کہ رب کی عبادت کرتے کرتے تم جو ہے وہ دوسروں کے دکھاوے میں، ہم دیکھ لیجئے جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، میں بڑا ڈھیلا ڈالا انداز میں کھڑا ہوں، جیسے ہی کوئی ساتھ آگے کھڑا ہوا نہیں، اس وقت میری ہر چیز جو ہے وہ ٹون ہی بدل جائے گی، اس وقت میری ہر چیز۔ تو یہ ہے وہ خفی عبادت کہ جس میں رب کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے پھر ٹھیک ہے، جن کو دکھایا تھا انہی سے صلہ لے لو۔ میں اپنے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بنا سکتا، میں شریک نہیں بنا سکتا، میں نے اپنا عمل بھی تمہیں دیا، جاؤ جا کے اس سے لے لو سارے کا سارا۔ جو میرے حصے کے لیے تو نے 2 سیکنڈ کا سجدہ کیا تھا، اور جب ایک بندہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، سجدے کی جو ہے وہ ڈیوریشن 6 سیکنڈ ہو گئی، تو جہاں پہ 4 دیے تھے میں نے اپنے 2 بھی چھوڑے، جاؤ جا کے اس سے لے لو۔ تو یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک عمل صالح، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ کر لو تو پھر جو ہے وہ تمہارا بیڑا جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ معذرت چاہتا ہوں، لمبا ہو گیا، جمعے والے دن لمبا لیکچر ہوتا نہیں ہے، لیکن رویت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح مکمل جو ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔